Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rides. Today we are here with the episode number 1 of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. इसकी शूटिंग एक छोटे से शहर मुल्तान में थी. हालांकि इसने डायरेक्टर को बहुत फोर्स किया था कि मुल्तान से बेटर ऑप्शन ढूंढ ले, मगर वो मुल्तान में ही करना चाहता था. सैयद दुरैद बख्त एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी में होटल हॉलैंड की तरफ चल दिया. वो बहुत थका हुआ था, सिर्फ रेस्ट करना चाहता था. और वो ये भी जानता था कि शूटिंग सिर्फ 3-4 दिन की है, क्योंकि इसे सिर्फ 2 सीन यहाँ देने थे. वो होटल पहुँचा और अपने रूम में आ गया. रूम खासा कुशादा और आरामदेह था. वो सुकून से जूतों समेत बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गया. थकावट इतनी थी कि ना वो चेंज कर सका और ना बड़ी हवेली फ़ोन करके किसी से बात की. मगर अगर इसने बड़ी हवेली को याद नहीं किया था तो बड़ी हवेली वालों ने भी इसे याद कर लिया था. फ़ोन ज़ोरों शोर से बज रहा था. इसने मुश्किल से आंखें खोलीं और फ़ोन उठा लिया. अस्सलामुअलैकुम, इसने आहिस्तगी से कहा. वालेकुम अस्सलाम. चंदा, पहुंच गए हो खैरियत से? माँ ने मोहब्बत से पूछा. जी पहुंच गया हूँ, इसने बमुश्किल जवाब दिया, क्योंकि आंखें नींद से बोझल हो रही थीं. खाना खाया मेरे बेटे ने? उन्होंने फिर पूछा. नहीं माँ, भूख नहीं, थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ. अरे तो पहले बताते दुरैद. चलो आराम करो, मैं सुबह फ़ोन करूँगी, उन्होंने इसके आराम का ख्याल करते हुए कहा और दुआएं देकर फ़ोन बंद कर दिया. जबकि वो बेहोश की तरह सो गया. जानता था स्क्रीन पर आने के लिए इसका फ्रेश दिखना ज़रूरी था और वो थका हुआ था. अभी फ़ौरन नींद की वादियों में चला गया. सुबह उठते ही इसे ट्रैवलिंग पर निकलना पड़ा. वो खासा बदमज़ा हो गया. गाड़ी में बैठे वो इर्द गिर्द गुजरते रास्तों को तवज्जो से देख रहा था. अभी कुछ देर पहले इसने बड़ी हवेली में रहने वाले मकीनों से बात की थी और फिर नाश्ता किया, और अब वो खामोशी से सफ़र की उकताहट को बर्दाश्त कर रहा था. दर हकीकत इसे सफ़र से चिढ़ थी, मगर इसका प्रोफेशन ऐसा था कि इसे सफ़र करना पड़ता. गाड़ी अचानक रुकी तो इसने ड्राइवर को देखा. वहीद इसका पर्सनल ड्राइवर था. तभी इसके देखने पर गड़बड़ाया. साहब, गाड़ी गर्म हो गई है शायद, मैं देखता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी, वहीद कहते साथ ही उतर गया. जबकि वो मज़ीद बोरियत का शिकार हो गया. वो पहली बार मुल्तान आया था. अगर आधा मुल्तान सरसब्ज़ रोशनियों में भरा रंगीन था तो आधा गांव सा लगता, और अब वो वीरान एरिया में खड़ा था. मगर कुछ ही फासले पर कॉलोनी थी. फर्निश्ड कॉलोनी इसे दूर से ही अच्छी लग रही थी, मगर अब इसकी तवज्जो वहीद पर गई. इसने सवालिया नज़रों से वहीद की तरफ देखा. साहब, पानी नहीं है गाड़ी में, मैं सामने वो कॉलोनी है वहाँ पर पता कर कर आता हूँ. जल्दी आओ वहीद, मैं लेट हो रहा हूँ, रोहेल पहुँच गया है, इसने रोहेल के मैसेज का जवाब दिया और वहीद से कहा, जो सर हिलाते हुए वहाँ से चल दिया. सैयद दुरैद बख्श, सैयद राहत का इकलौता बेटा और बड़ी हवेली का लाडला लड़का. सैयद राहत के 2 बड़े भाई थे, जिनमें सैयद वारिस के 3 बच्चे थे, हाशिर, हैदर और अलीज़े, जबकि दूसरे सैयद फवाद के 2 बच्चे, सरीना और अहमद. तमाम बच्चों में दादा जान की जान बसती थी, मगर दुरैद बख्त की तो बात ही अलग थी. वो अपनी लापरवाही के साथ साथ हसास शख्सियत की बिना पर दादा जान समेत सबका लाडला था. हाशिर और सरीना की शादी दादा जान की ख्वाहिश पर हुई थी. इनका फैसला खासा अच्छा साबित हुआ कि दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे. हैदर की इसकी खालाजाद से मंगनी इसकी अपनी ख्वाहिश पर कर दी गई. जबकि अभी 6 माह पहले जब वो दुबई से शूटिंग करके लौटा तो दादा जान ने इसे भी पकड़ लिया. पहले तो इसकी पसंद के बारे में पूछा कि आया वो किसी को पसंद करता है, मगर चूँकि ऐसा कुछ नहीं था, इसे आज तक कोई लड़की अपने लिए पसंद नहीं आई थी, तो साफ इनकार कर गया. और तभी दादा जान ने इसकी बात अलीज़े से पक्की कर दी. अहमद अभी छोटा था तो वो पढ़ रहा था. इसे भी कोई एतराज़ ना हुआ कि कभी न कभी तो ये स्टेप उठाना ही था, तो अलीज़े क्यों नहीं.
جبکہ دوسری طرف دادا جان کے اس فیصلے پر علیزے تو جھوم اٹھی اور اس کی گردن جو اپنے حسن پر پہلے ہی اکڑی ہوئی تھی مزید اکڑ گئی کہ خاندان بھر کا سب سے ڈیمانڈنگ لڑکا اس کا ہونے والا تھا۔ اس کو وحید کا انتظار کرتے بہت دیر ہو گئی۔ اسے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب روہیل فون کر کے اس کا سر کھا گیا تبھی اس نے باہر نکل کر کالونی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پاکستان کا جانا مانا اداکار تھا اور اس کے فین فالوئنگ بھی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ڈائریکٹرز اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے مگر اس نے ایک دو کو ہی ہاتھ دیا کیونکہ وہ ڈائریکٹر کے لیے خاصا بد مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے قدم کالونی کی طرف رفتہ بڑھ رہے تھے۔ وہ کالونی میں پہنچا اور ادھر ادھر وحید کو دیکھنے لگا جو کہیں نظر نہ آیا، مگر وہاں موجود گارڈ پہلے اسے آنکھیں پھاڑے اور اب مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود خواتین، لڑکیوں اور لڑکوں حتیٰ کہ مرد حضرات کا بھی یہی حال تھا۔ اسے اس وقت اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ اور اب جب کہ وہ سب اس کی طرف ایک منٹ میں جھمگٹا لگا چکے تھے تو وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے سب کو آٹوگراف، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا تھا، حتیٰ کہ بچے بھی ماں باپ کے کہنے پر اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ وہ اکتا چکا تھا اس سب سے۔ سیکیورٹی اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ خود ہی اکیلا نکلا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے ماروک، تم تو گلو کی طرح چپک گئی ہو، اب گھر چلو، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ کسی کی بیزار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ حیران سا آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ لو بھلا، ایسا ممکن تھا جہاں سید درید بخت کھڑا ہو وہاں سے کوئی جانا چاہے، اور وہ ایکٹر تھا، اس وقت کا سب سے مشہور ایکٹر۔ سب چیزیں اس کی ویلیو بڑھا رہی تھیں، تو یہ کون تھی جو وہاں سے جانا چاہتی تھی؟ یہاں درید بخت تھا مگر اتنی بھیڑ میں وہ آواز کا تعاقب نہ کر سکا۔ یار ابرش، دیکھو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، درید بخت میرے سامنے کھڑا ہے اور ہماری سوسائٹی میں بھلا کیسے آ گیا؟ ایک دو پکس تو کھینچنے دو۔ ماروک تو پہلے ہی درید بخت کی فین تھی، فدا ہوئے کھڑی تھی، جبکہ آبش کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایکٹرز جو کہ معمولی سے عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، یہ لوگ ان کے پیچھے کیسے پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکٹرز جن کی خود کی ادھوری شخصیت ہوتی ہے، کیسے بھلا یہ سب لوگ ان پر مر جاتے ہیں۔ اس نے ایک پل کو ماروک کے خوشی سے تمتمائے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم اپنے درید بخت کو دیکھتی رہو، کوئی انوکھی چیز ہے نا یہ، اس کے جیسے تمہارے پاس دو آنکھیں، دو کان اور زبان نہیں، تبھی تم مر رہی ہو اس پر۔ اور یاد رکھنا، ہم سے تائی جان نے کچھ پوچھا تو کہہ دیں گے ماروک بی بی ایک عام سے انسان پر مر مٹی ہیں۔ وہ غصے سے کہتی مڑ گئی، جبکہ درید اس بدتمیز لڑکی کی ساری گفتگو سن چکا تھا اور ماروک بھی درید کو دیکھ چکی تھی کہ وہ اس کی باتیں سن چکا ہے۔ درید اور ماروک کی نظریں ملیں جنہیں وہ شرمندگی سے جھکا گئی، اور پھر درید وہاں رکا نہیں کیونکہ وحید بھی آ چکا تھا اور وہ اسے مجمع میں سے نکالتا لے گیا گاڑی کی طرف، جبکہ ماروک بھی گھر کی طرف چل دی جہاں وہ آبش کی کلاس ہر حال میں لینے والی تھی۔ آبش، تمہیں تمیز ہے؟ کتنی بدتمیزی کی ہے تم نے، اور مجھے پکا پتہ ہے وہ تمہاری ساری گوہر فشانیاں سن چکا تھا۔ ہاں تو سن لیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم لوگ اتنے بے وقوف کیسے ہو اور کیسے ایک عام انسان کے فین بن گئے۔ آبش نے فریج سے بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اگر شہریار بھائی کے علاوہ دنیا نظر آئے تو وہ اس وقت کا ٹاپ ایکٹر ہے جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈائریکٹرز تڑپ رہے ہیں۔ ایک تو تم ہمارے شہریار کے بارے میں بدتمیزی سے بات کر رہی ہو، اور دوسرا ہمیں کیا وہ فلوپ ہو یا ہٹ۔ اس نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی، جبکہ ماروک دانت پیستی رہ گئی۔ آبش صمد خان کی بیٹی تھی۔ صمد خان کی بیوی کا انتقال آبش کی پیدائش پر ہو گیا، تبھی اس کی پرورش تائی ماں نے کی۔ صمد خان کے بڑے بھائی وجدان خان کی بیگم نے کی، جن کے خود دو بچے تھے، شہریار اور ماروک، جبکہ صمد اور وجدان کی ایک بہن تھی، آمینہ۔
جن کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم، جو کہ آبش کو بہت پسند کرتا تھا، مگر بڑوں کی مرضی کے مطابق آبش اور شہریار کی منگنی کر دی گئی۔ باقی ابھی کسی کے بارے میں بڑوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ شوٹ کر کے ہوٹل لوٹا تو اب بھی اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ صبح اس بدتمیز لڑکی کی کہی گئی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ لوکیشن پر بھی غصے میں پہنچا اور وہاں بھی اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکا۔ نون سینس ایڈیٹ گرل، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ جوتا اتار کر ایک طرف پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے فریج سے بیئر کا کین نکال کر ٹھنڈا ٹھنڈا کین ہونٹوں سے لگایا۔ وہ جانتا تھا اس کا غصہ بیئر پینے سے کم ہو جائے گا۔ ایسی لڑکیاں صرف توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ سب میں منفرد بات کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ ڈرامے باز، جیسے اس نے کبھی اسکرین پر مجھے دیکھا ہی نہیں، جیسے دوسری لڑکیوں کی طرح میری آئی ڈی ٹریس ہی نہیں کی اور اداکاری کرنی آتی ہے بس۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا تھا، اور جب اچھی طرح اس نے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ لازمی طور پر وہ لڑکی ناٹک کر رہی تھی تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکے، تو وہ اب سکون سے بیڈ پر لیٹ کر بیئر پینے لگا اور ساتھ ہی انگریزی رومانٹک ناول پنشمنٹ پڑھنے لگا۔ اب اسے بیئر کا اصل ذائقہ آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی تھی، اس نے صبح صبح روہیل کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ شوٹنگ اب اسی سوسائٹی کے باہر کرے گا جہاں اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ جگہ خوبصورت بنائی گئی تھی اور ان کے سین کے حساب سے خاصی موزوں تھی۔ روہیل خاصی تردد کے بعد مانا تھا، مگر وہ مان گیا تھا کیونکہ سید دریت بخت اس کے ساتھ یہ فلم کر رہا تھا، روہیل دریت کے ساتھ نہیں۔ اب ان کی شوٹنگ اسی جگہ ہونی تھی، اور جب معروف کو یہ بات پتہ چلی، اس کے تو قدم زمین پر جم ہی نہیں رہے تھے۔ آبش، ہم بھی چلیں گے شوٹنگ دیکھنے، آبش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سنڈے کا دن تھا، سب اپنی مرضی سے اٹھ کر آتے اور ناشتہ کر کے دوبارہ اپنے بستر میں گھس جاتے۔ تقریباً سب ہی ناشتہ کر چکے تھے ماں سوائے شہریار کے، جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ سپنا ہے تمہارا، ہم ہرگز بھی فالتو لوگوں کو دیکھنے نہیں جائیں گے، بہتر ہے ہم کچھ کام کر لیں گھر میں رہ کر۔ آبش، شٹ اپ، تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میں کچھ نہیں سنوں گی، معروف غصے سے بولی۔ جب وہ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے فورس کیوں کر رہی ہو؟ تائی ماں نے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بچپن سے وہ یہی پیار دیکھتی آئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس کی پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھیں اور تائی ماں نے ہی اسے پالا تھا۔ مما، کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ میری بھی بات مان لے گی تو۔ ویسے بھی شہریار بھائی کی تو سب باتیں مانتی ہے، وہ کہیں دن تو آبش کا دن، وہ کہیں رات تو آبش کی رات، تو میں بھی تو ان کی بہن ہوں، مانے میری بھی بات۔ اس کی بات پر جہاں آبش نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، وہیں تائی ماں نے اپنی شرمیلی سی بہو کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ معروف، یو جیلس؟ شہریار کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ریلیکس سے ٹراؤزر شرٹ میں بہت جچ رہا تھا اور تائی ماں مسکراتی کچن میں چلی گئیں۔ معروف کا منہ ہی بن گیا اور وہ اٹھ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ ہم جائیں گے اس کے ساتھ، آبش نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے شہریار کو جیسے اطلاع دی۔ ہاں تو جاؤ، روکا کس نے ہے، مگر پھر شام میں میرے ساتھ ڈنر یاد رکھنا۔ اس نے اس کے لبوں سے لگا کپ اس کے ہاتھ سمیت اپنی طرف کھینچا اور اس میں سے ایک سپ لیا، جبکہ آبش نے شرما کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پیو نا، چائے اچھی لگ رہی ہے، اس نے اسے ٹوکا۔ تائی ماں کچن میں ہیں، اچھا نہیں لگتا ایسے، آپ اپنی ڈالے کیٹل میں سے۔ چندا، تمہاری تائی ماں کو پتہ ہے ان کا بیٹا دیوانہ ہے تمہارا، تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں کپ تھما کر اسے سپ لینے کا اشارہ کرنے لگا، اور آبش کیسے اس کی بات ٹال سکتی تھی۔ سپ لے کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ اس کے ہاتھ سے چائے پینے لگا۔ اب ڈنر فائنل ہے، اوکے، ریڈی رہنا، شہریار نے اسے اٹھتے دیکھ کر دوبارہ یاد دلایا۔ نہیں پلیز، آپ ہم پر اتنے پیسے بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی محبت سے سارے مہینے کماتے ہیں، وہ اس کی فکر میں بولی۔ شہریار ایک بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا،
مگر اس کی زندگی اس کی فکر میں ہر وقت گھولتی رہتی تھی۔ میری ننھی سی جان، کما بھی تو تمہارے لیے رہا ہوں، بس ریڈی رہنا، اس نے پیار سے کہا۔ نہیں شہریار، بابا جان غصہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اب شہریار کے ماتھے پر شکنیں ابھرنے لگیں، پیار بھری نظریں ناگواری میں بدلنے لگیں، جنہیں دیکھتے ہی آبش نے فوراً حامی بھر لی اور شہریار پھر سے وہی محبت لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ معروف کے کمرے میں چلی گئی اسے بتانے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ شام 5 بجے اس کا شوٹ تھا۔ ہیروئن ریڈی تھی، ڈائریکٹر ریڈی تھا، حتیٰ کہ آڈینس بھی ریڈی تھی، جبکہ دوریت بخت ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ وہ کوفت سے انچاہے شخص کا انتظار کرنے پر مجبور تھی، جبکہ معروف خاصی پرجوش تھی۔ لوکیشن میں داخل ہوئے لوگوں نے ریڈ اوڈی اور جیسے ہی دوریت بخت کی اس جانب دوڑنے کی کوشش کی، مگر سیکیورٹی نے روک لیا۔ وہ سب کو ہاتھ ہلاتا ڈائریکٹر کی طرف بڑھا، جو اس کے ہاتھ میں اسکرپٹ دے چکا تھا، اور وہ اب ایزی چیئر پر بیٹھا کافی پیتے اسکرپٹ پڑھنے لگا۔ یہ کرنے آئے تھے ہم، آبش غصے سے معروف کو بولی۔ صبر کرو اور اس کی طرف دیکھو، کتنا ہینڈسم ہے نا، اور سیاہ رنگ کتنا جچ رہا ہے، اور اوپر سے اسٹائل کتنا ہے یار بندے میں۔ معروف اس کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تم اس کی تعریفوں کے پل باندھو، ہمیں تو کچھ خاص نہیں لگتا ان میں۔ ہاں شہریار بھائی سے نگاہ ہٹے تو کسی اور سے پھنسے، معروف اسے تپانے کے لیے بولی، اور وہ تپ بھی گئی اور اس کے شانے پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ ہائے اللہ، نہ کرے ہم کسی اور سے نظریں ملائیں، ہمیں شہریار ہی بہت ہیں، اور وہ بہت خاص ہیں، کم از کم تمہارے اس پاگل دوریت بخت سے۔ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بول گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کے الفاظوں پر کیسے پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ وہ ڈنر کے لیے ریڈی تھی، لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں ڈھیلا سا جوڑا بنائے، پنک ہی لپسٹک لگائے وہ گزب لگ رہی تھی۔ شہریار تو اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر دینے والا تھا۔ وہ جب تک ہوٹل نہ پہنچی، شہریار کی تعریفیں نہ ختم ہوئیں۔ سیٹ پہلے سے ریزرو تھی، وہ دونوں ہلکی پھلکی باتوں میں ڈنر کرنے لگے۔ دوریت بخت نے آج سے پہلے اتنی سادگی میں یوں بے تحاشا حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیئر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ نظروں کی تپش سے آبش کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ کتنی پرسکون سی دوریت کے بقول اس ٹٹ پنجیے کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور زبان پر تلخی کہیں نہیں تھی۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی، کسی بھی مرد کو بے ایمان کر دینے کی حد تک۔ وہ شعلہ حسن تھی جس میں دوریت دھیمے دھیمے سلگ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے ایک دم اس کا چھوٹا سا قہقہ ابھرا اور اس کے شانے پر پھیلا دوپٹہ ڈھلک گیا۔ اس کی شفاف چمکتی گردن دوریت بخت کے لیے آزمائش سی بننے لگی، جبکہ گردن پر موجود دل اور اس دل کو چھونے کی خواہش دوریت میں سر اٹھا رہی تھی۔ یہ منظر خوبصورت تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کی گردن دیکھ رہا تھا کہ شہریار نے خلل ڈال دیا۔ اس نے دوپٹے سے اس کی گردن ڈھانپ دی، جو دوریت کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اس ہاتھ کو ہی کاٹ دینا چاہتا تھا جس نے اس حسین منظر کو خراب کیا۔ بیئر کا نشہ خوب چڑھ رہا تھا، اور وہ بھی سوچ رہا تھا اس کو سوچنے کی ضرورت ہی کیوں تھی، اسے یہ لڑکی ہرگز پسند نہیں تھی، پھر اس کے حصول کی خواہش کیوں سر اٹھا رہی تھی۔ آج اس کا ملتان میں آخری دن تھا، 4 بجے اس کا شوٹ تھا، اور پھر ماں کے لیے اس نے شاپنگ کرنی تھی۔ شوٹنگ سے فارغ ہو کر وہ مال کی طرف چل دیا۔ وحید اس کے ساتھ ہی تھا۔ اسے رات کا کوئی منظر یاد نہیں تھا کہ وہ اس انجان لڑکی کے لیے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا رات تک، مگر اب سارا نشہ اتر چکا تھا۔ تبھی وہ سب بھولے ماں کے لیے اور دادا جان کے لیے شاپنگ کرنے جا رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں ہوڈ والی اپر ڈالے وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ ماسک سے چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں اور وہ سکون سے شاپنگ کر سکے۔ وہ ایک جویلری شاپ میں چلا گیا اور وہاں پر موجود چوڑیاں دیکھنے لگا۔ شہریار، یہ کتنی اچھی ہے نا؟ جانی پہچانی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اپنے برابر کھڑی لائٹ اسکن کلر کے سادے سے سوٹ میں موجود اس چمکتے چہرے والی لڑکی کو دیکھا
اور پھر اس رنگ کی طرف جس کی طرف اشارہ کر کے وہ شہریار کو دکھا رہی تھی۔ چندا، رحم کرو اس غریب بندے پر، میری ساری تنخواہ لگا کر بھی یہ رنگ نہیں ملنی۔ شہریار کی محبت لٹاتی نظریں درید کو بہت بری لگی، نہ جانے کیوں۔ اس نے نفرت سے شہریار کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اسے تو کم از کم کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس شخص کے سامنے جو اس کی خواہش پوری کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ دس ون، آپ اس کو پیک کر دیں۔ شاید وہ ان پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے مہنگے ہیرے کی انگوٹھی ایسے خریدی جیسے پھل خریدنے آیا ہو۔ دونوں نے اس کی جانب دیکھا مگر اس نے صرف شہریار کی طرف دیکھا۔ عجیب جتاتی نظریں تھیں۔ شہریار سمجھ ہی نہ سکا۔ چلیں ہم۔ آبش کو وہ شخص بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کا اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا آبش کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اور پھر وہ دونوں اس شاپ سے نکل آئے اور درید بھی وہ رنگ لے کر باہر نکل آیا۔ وہ یہ انگوٹھی کبھی نہیں خریدتا۔ وہ اپنی ماں کے لیے چوڑیاں خریدنے آیا تھا۔ انگوٹھیاں نہ اسے پسند تھیں نہ اس کی ماں کو، مگر اس نے پھر بھی خرید لی۔ وہ اب تک اپنے کسی عمل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بڑی حویلی آئے ہوئے اسے 2 دن ہو گئے تھے مگر اس انجان لڑکی نے جیسے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ نہ اسے سکون سے سونے دیتی نہ ہی کوئی کام کرنے دے رہی تھی۔ گھر والے بھی اس کے کھوئے کھوئے رویے کی شکایت کرنے لگے مگر وہ اس وقت اپنی کیفیت سمجھنا چاہ رہا تھا۔ رہ کر اسے ملتان میں گزارے 4 دن یاد آ رہے تھے کہ وہ لڑکی اس جیسے شخص کو نظر انداز کس طرح کر سکتی تھی۔ اسے یہ بات ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسے ناپسند کرتا۔ وہ خیالوں میں 1000 بار اس لڑکی سے اعتراف کرا چکا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس شہریار کے سامنے اس کی ویلیو کئی گنا زیادہ ہے۔ کہاں شہریار اور کہاں وہ، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے سرکل کی ہر لڑکی اس پر مرتی تھی۔ اس کی گرلز فین فالوئنگ اسے زمین سے آسمان پر بٹھا رہی تھی۔ تو یہ لڑکی جو کہ اس کے بقول اداکاری کر رہی تھی، مگر اس کی یہ اداکاری درید بخت کو کیوں کھل رہی تھی اور سر تھامے بیئر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اگلے ہی دن ناشتے کے بعد دادا جان نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ جی دادا جان۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے تھے جبکہ ان کا خاص ملازم سائیڈ پر کھڑا ان کی چائے بنا رہا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور دادا جان کے ہاتھ میں تھما دی۔ بخت صاحب، آپ کچھ لیں گے؟ اس نے مؤدب ہو کر پوچھا۔ گھر میں سب ہی اس کو درید کے بجائے بخت بولا کرتے، یہاں تک کہ ملازم بھی۔ نہیں شکریہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کیسی رہی تمہاری شوٹنگ؟ دادا جان نے چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ اچھی تھی۔ کل کوئٹہ جانا ہے، شوٹنگ کے ہی سلسلے میں۔ اس نے آگے کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اور منگنی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ منگنی؟ وہ بھی ہو جائے گی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ تمہیں جلدی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر معاملہ ہماری بچی کا ہے، وہ کب تک تمہارا انتظار کرے گی؟ انہیں اس کی لاپرواہی اچھی نہیں لگی جبکہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولا تو اس کا انداز پرسوچ تھا۔ میں چاہتا ہوں کوئٹہ سے آنے کے بعد پہلا کام تمہاری منگنی ہوگی، پھر بھلا شادی اپنی مرضی سے کر لینا۔ دادا جان بولے تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، کریں آپ لوگ تیاری، مگر منگنی میرے ملتان والے بنگلے میں ہوگی۔ اس نے ابھی چند دن پہلے ہی اسی سوسائٹی میں بہت بڑا گھر خریدا تھا۔ دادا جان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے جانچنا چاہ رہے ہوں، جبکہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ انہیں عجیب لگ رہی تھی۔ ملتان از سچ اے اسمال سٹی، مگر تمہاری خواہش ہے تو پوری ہوگی، بے فکر رہو۔ وہ مسکرائے تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی جبکہ باہر بہت بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کی بارش تھی تو موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ماروک باہر بارش میں جانے کے لیے مچل رہی تھی اور اسے بھی گھسیٹ رہی تھی کہ باہر آؤ، جبکہ وہ اس سردی میں کسی صورت بارش میں نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ نہیں تھا اسے بارش پسند نہیں تھی، بلکہ اسے سردی زیادہ لگتی تھی۔ تبھی سردیوں کی بارش اس نے کبھی انجوائے نہیں کی تھی۔ ہاں، گرمیوں میں وہ اور ماروک اکثر بارش میں نہاتے تھے اور ان
وہ انکار کر چکی تھی تبھی ماروک منہ پھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اس کو منانے کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی۔ شہریار کی بائک کا ہارن سن کر اس نے کچن سے جھانکا تو وہ سامنے نظر آیا۔ وہ اپنی بائک اندر کر رہا تھا جبکہ سارے کپڑے بھیگ رہے تھے اور ایک ہی لمحے میں اسے چھینکیں بھی شروع ہو گئیں۔ آبش پکوڑوں کو کڑائی سے نکال کر بارش آ گئی، جہاں اب وہ چھوٹا سا باغیچہ عبور کر کے برآمدے میں آ گیا تھا، مگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھینک رہا تھا۔ یہ ٹاول لے لیں۔ اس نے ٹاول اس کے ہاتھ میں تھمائی، جسے شہریار نے مسکرا کر پکڑا اور ایک دم چھینکا اور پھر ہنسنے لگا، جبکہ آبش اسے گھور رہی تھی۔ صبح سے موسم خراب تھا، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی جانے کی، اب بیمار ہو گئے ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ اٹس اوکے چندا، میں ابھی، وہ پھر چیخا۔ ہاں دکھ رہا ہے، آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، جائیں روم میں، ہم آپ کے لیے سوپ لے کر آتے ہیں اور دوائی بھی، اور تائی اماں کو بھی آپ کی شکایت لگاتے ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ وہ غصے سے بول کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ساتھ والے بنگلے کے اوپر والے پورشن میں کھڑا دریت یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ آج صبح ہی ملتان آیا تھا۔ اس نے یہ گھر کیوں خریدا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جب بھی اس لڑکی کو، یہ اس کے نکمے عاشق کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا بنگلہ جو کافی عرصے سے ایسے ہی پڑا تھا کیونکہ کسی میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اس کی قیمت دے سکے، اس نے چٹکیوں میں خرید بھی لیا، تو چند پل کے لیے وہ سوچے گی ضرور کہ شہریار اور دریت وقت میں بہت فرق ہے، شاید زمین آسمان کا۔ اس نے ایک ناگوار نظر گیٹ کے پاس کھڑی بائک پر ڈالی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات تک سب نے پہنچ جانا تھا اور پھر 2 دن چھوڑ کر وہ ایسا فنکشن کرنے والا تھا کہ پورا ملتان یاد رکھتا، خاص طور پر یہ لڑکی۔ آبش، آبش کہاں ہو یار؟ ماروک پورے گھر میں چیختی پھر رہی تھی۔ شہریار، جس نے بخار کی وجہ سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، اپنے روم سے ہی چیخا۔ ماروک، تمہاری آواز نکلی تو جان سے مار دوں گا، جبکہ وہ بھائی کی دھاڑ سن کر زبان دانتوں تلے دبا گئی اور سامنے مسکراتی آبش کو منہ دکھانے لگی، جو اس کے ایک دم گھبرانے پر ہنس رہی تھی۔ اب کیا طوفان آ گیا؟ وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بولی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو آبش نے اس کے آگے کان پکڑ لیے۔ ہم تمہارے بھائی کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اب تو موڈ ٹھیک کرو پلیز، وہ بولی، جبکہ ماروک مسکرا دی۔ اس میں ایک بار پھر سے ایکسائٹمنٹ بھر گئی۔ آبش، وہ ہمارے ساتھ والا بنگلہ ہے نا؟ ہاں، مسٹر ماس کا، جو دبئی شفٹ ہو گئے ہیں، وہ کمرے میں سے سامان سمیٹتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ پتہ ہے کس نے خریدا؟ ریلی؟ وہ سیل ہو گیا؟ بہت ہی خوبصورت بنگلہ ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی کو بھی بہت پسند تھا۔ خیر، جس کے نصیب میں۔ آبش مسکرائی تو ماروک بھی مسکرا دی۔ ہاں، شاید وہ بھائی کے نصیب میں نہیں تھا۔ ماروک بھی جانتی تھی شہریار کافی ٹائم سے پیسے جمع کر رہا تھا کیونکہ وہ بنگلہ وہ آبش کے لیے خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے بینک سے لون کی درخواست بھی کی ہوئی تھی۔ لیا کس نے ہے؟ آبش نے پوچھا۔ سید دریت بخت، دا فیمس اسٹار، وہ ایکشن کرتے ہوئے بولی اور پھر اس کے بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ ہائے آبش، نہ جانے کس کی قسمت میں ہے وہ باکمال شخص، جبکہ آبش کا منہ ہی بن گیا۔ اسے ایکٹرز سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اور تمہیں پتہ ہے کل اس کی انگیجمنٹ ہے، کاش وہ ہمیں بھی انویٹیشن دے، کتنا اچھا ہوگا نا؟ ماروک سرد آہ بھرتی ہوئی بولی، جبکہ آبش ایک لمحے اس کی شکل دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچھا سپنا ہے ماروک، ویل ڈن۔ وہ ہنستی ہوئی باہر آ گئی، جبکہ وہ اندر جل گڑ رہی تھی۔ اور پھر وہ معجزہ ہو ہی کیا جس کا ماروک کو انتظار تھا۔ حیرت انگیز طور پر سید دریت بخت کی انگیجمنٹ کا انویٹیشن ان کے گھر آیا تھا۔ سب گھر والے ہی حیران تھے، جبکہ ماروک کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، بھلا ان لوگوں کا ہم سے کیا مقابلہ، غلطی سے آ گیا ہے کارڈ ہمارے پاس۔ شہریار نے کارڈ کو تخت پر اچھالا۔ او نو بھائی، کتنا قیمتی کارڈ ہے، میں کل اپنی سب فرینڈز کو دکھانے والی ہوں، اور میں اور آبش جائیں گے بھی۔ ماروک تیزی سے کارڈ سینے سے لگاتے بولی۔ دریت بخت، یہ سارا منظر
मिरर वॉल के पीछे से देख रहा था। इसे इस वक्त शहरयार पर शदीद गुस्सा आया और इसके साथ खड़ी हाँ में हाँ मिलाती आबिश पर भी। मारूख, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं, भला हम क्यों जाएंगे? आबिश, तुम भाई की हमायत लेने आती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नज़र में, आप सब एक हो जाएं, वो गुस्से से कहती अंदर चली गई, साथ कार्ड भी ले गई, जबकि सब इसे देखने लगे। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो मारिक और आबिश को भेज दें, बच्चियां हैं, खुश हो जाएंगी, समद खान बोले, जबकि वजदान ने भी छोटे भाई की हिमायत करते हुए दोनों बच्चियों को इजाज़त दे दी। आबिश जाना तो नहीं चाहती थी मगर बड़ों को इनकार भी नहीं कर सकती थी। शहरयार को बहुत गुस्सा था, वो उठकर बगैर किसी से बोले अंदर चला गया, जबकि आबिश फ़ौरन इसके पीछे गई। दुरैद भी इनका फैसला सुनकर पीछे हट गया। अब इसे आबिश का अपने घर आने का इंतज़ार था। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। न जाने वो इतनी कंफ्यूज क्यों थी। एक तो इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, दूसरा इसके जाने पर शहरयार कुछ खफा खफा सा लग रहा था। तभी वो बेदिली से तैयार हुई थी, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्किन कलर के शोफोन के सूट में इसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। इसने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था और आगे से कुछ कटी हुई लटें इसके चेहरे पर आ रही थीं। कानों में शहरयार के गिफ्ट किए हुए नफीस से इयररिंग, जबकि मेकअप भी इसने बहुत हल्का फुल्का सा किया हुआ था। इसे लाइट कलर पसंद थे। मज़े की बात यह थी कि शहरयार को भी हल्के और नफीस कलर पसंद थे। कुदरत ने इनकी जोड़ी खूब बनाई थी। इसने कभी डार्क कलर नहीं पहने थे क्योंकि शहरयार को पसंद ही नहीं थे और वो इसका हर रंग अपना लेना चाहती थी। मारूख तैयार थी तो वो दोनों ताई माँ से इजाज़त लेने के बाद सैयद दुरैद बख्त के घर की तरफ चल दी। इतना बड़ा फंक्शन! वो हकीकी मायनों में यहाँ आकर परेशान हो गई थी। काफ़ी बड़े लॉन के मुख्तलिफ कमकमों और लाइटों से बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ इतने लोग थे कि इसे लग रहा था पूरा मुल्तान शहर इकट्ठा हो गया है, मगर ये मुल्तान के लोग नहीं थे। आज़ाद खुले मालूम हो रहा था, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिर रहे थे। छोटी बड़ी लड़कियाँ, यहाँ तक कि ख़वातीन भी एक के बाद दूसरे मर्द के गले मिल रही थीं। कोई बेहूदगी का जश्न चल रहा था क्योंकि ख़वातीन के लिबास कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश और छोटे थे। यहाँ पर बहुत सारे और भी एक्टर्स और सियासतदान थे जिन्हें बस टीवी पर ही देखा था। एक तरफ बार था जहाँ पर मर्द हजरात नशे में झूल रहे थे, कहके लगा रहे थे। इस महफिल में मीडिया भी था जो बहुत तेज़ी से सब अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहा था। आबिश के साथ साथ मारूख भी परेशान हो गई। ऐसे फंक्शंस तो उन्होंने कभी अटेंड नहीं किए थे, मगर फिर भी वो दोनों हिम्मत करती एक टेबल पर बैठ गईं और सामने दुरैद की तरफ देखा जो स्याह कुर्ते शलवार में बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि इसके साथ खड़ी शायद इसके मंगेतर लग तो खूबसूरत रही थी, मगर इसका लिबास इन दोनों को ही नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। डार्क ग्रीन कलर का टाइट पैजामा और ऊपर मेहंदी कलर का स्लीव लेस गाउन था। गाउन जो कि इसके पाँव की एड़ी तक आ रहा था, आगे से सारा खुला था, यहाँ तक कि इसकी बैली भी नज़र आ रही थी, जबकि बैली के ऊपर बटनों की मदद से इसे बंद किया गया और फिर गहरा गला इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। महारत से किया गया मेकअप बहुत दिलकश लग रहा था। इसके बाल सारे खुले हुए थे, जबकि दुपट्टे का तो तसव्वुर भी नहीं था। पूरा गाउन कामदार था, जबकि पाँव में तकरीबन 6 इंच की तो हील ही थी। वो अच्छी तरह इसका मुआयना करके इधर उधर देखने लगी। हर जगह ही कुछ न कुछ ऐसा था कि वो इनको देखने बैठ जाती। दुरैद और इसकी मंगेतर मुख्तलिफ पोज बना कर तस्वीरें बना रहे थे। दुरैद ने इसके कमर में हाथ डाला हुआ था, लग रहा था वो पूरी दुरैद के सहारे खड़ी है। अगर इसने छोड़ा तो ज़मीन बोस हो जाएगी। कुछ ही देर में सारा मीडिया इन दोनों की तरफ दौड़ा। शायद वो इसको अंगूठी पहनाने लगा था और फिर बहुत सारी तालियों की गूंज में दुरैद ने अलीज़े को अंगूठी पहनाई और झुककर इसने सब के सामने इसके गाल पर किस किया। आबिश तो हक तक रह गई। इसने घूर कर मारूख को देखा जो खुद शर्मिंदा सी खड़ी थी। अब चलने इसने मारूख को देखा जो सर हिला कर उठी। एक्सक्यूज़ मी,
خالص انگریزی لہجے میں کسی نے انہیں مخاطب کیا۔ اب کہ درید کی بھی نظر ان پر پڑی، اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ ابھی وہ ان کی طرف بڑھتا ہی کہ اس کی آنٹی نے اسے جا لیا۔ اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر توجہ کی۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی آبش کا لہجہ کام کیا۔ آپ دورانی صاحب کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے بڑے شیریں لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آبش بولی۔ پھر؟ اب کہ وہ کچھ اکڑ کر بولی۔ وہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آبش ہچکچاتے بولی۔ تو کس نے انوائٹ کیا ہے تم دونوں کو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ آبش کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا جبکہ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یہ غلط ہو رہا تھا، وہ جانتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ وہاں نہیں گیا اور دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر انویٹیشن کارڈ آیا تھا تو… اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ ہنسنے لگی جبکہ آبش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر چلی جائے۔ دیکھنے میں تو کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، مگر کام بہت اہرچوں والا کیا ہے۔ جانتی ہوں میں تم جیسے مڈل کلاس لوگوں کا ایڈونچر۔ خیر، اب تم جا سکتی ہو۔ درید کو نگین آنٹی پر بہت غصہ آنے لگا۔ وہ اس کے بلائے گئے مہمانوں کو کیسے ٹریٹ کر رہی تھیں۔ اس نے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی وہ ان کے قریب جاتا ہی کہ آبش نے معروف کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا جوڑا کھل چکا تھا، لمبے بال ناگن کی طرح کمر پر ادھر ادھر ناچنے لگے۔ وہ چہرے پر سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی اور پل میں وہ لون سے باہر اور پھر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ارے بخت، یہاں کیوں آ گئے بیٹا؟ علیزے کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا، مگر اس کے آنسو اور اس کے لہراتے بال ذہن کی سکرین پر چپک گئے۔ معروف چینل سرچنگ میں مصروف تھی کہ اچانک ہی درید بخت کا انٹرویو آ گیا۔ وہ اپنی نئی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مارننگ شو میں بیٹھا تھا۔ ویسے تو وہ درید کی تمام انٹرویوز سنتی تھی، مگر اب فوراً چینل تبدیل کر دیا۔ کل جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد بھی وہ اس کا انٹرویو دیکھتی کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کل کی بات نہ گھر والوں سے ڈسکس کی اور نہ ہی خود سے۔ بس معروف نے آبش سے معذرت ضرور کی، کیونکہ جو بھی ہوا وہ غلط تو تھا ہی، مگر وہ معروف کی ضد پر گئی تھی اور ان آنٹی نے کس طرح ان کی بے عزتی کی تھی۔ آبش، کھانا بن گیا؟ تائی ماں نے کچن میں جھانک کر پوچھا۔ آج کل ان کی طبیعت ذرا خراب رہتی تھی، تبھی کوکنگ آبش، جبکہ صفائی وغیرہ معروف کرتی۔ جی بس تائی ماں، بن گیا، وہ پلاؤ کو دم لگاتے بولی۔ ٹھیک ہے معروف بیٹا، بہن کی ہیلپ کرو، دیکھو دو ہانڈیاں بنا رہی ہے، انہوں نے معروف سے کہا، جو اٹھ کر کچن میں آئی اور سامان ٹیبل پر رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا اور پھر وہ تینوں سکون سے باتوں کے درمیان دوپہر کا کھانا کھانے لگی، کیونکہ گھر کے مرد حضرات تو اپنے اپنے کاموں پر تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ ڈور بیل کی آواز پر تائی اماں بولیں تو آبش دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گئی۔ اکثر شہریار دوپہر کا کھانا کھانے گھر پر آتا، اسے یقین تھا شہریار ہی ہوگا، تبھی جلدی سے دروازہ کھولا اور پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی، کچھ اس طرح کہ آنے والا اندر نہیں آ سکتا تھا۔ صبح ہم سے ملے بغیر گئے تھے نا، ہم ناراض ہیں آپ سے اور اپنے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھانے دیں گے، وہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ درید نے اس کی پیٹھ پر بل کھاتی چوٹی کو ایک نظر دیکھا جو کل سے اسے ڈسٹرب کر رہی تھی اور پھر اس کی ناراضگی کے اس انداز پر مسکرایا۔ اسے پتہ تھا یہ ناراضگی کا اظہار اس کے لیے نہیں، مگر ہو تو سکتا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا، پھر دھیان جھٹکتا اس کی کمر کو دیکھنے لگا۔ اوکے، آئندہ آپ کو ایسی شکایت نہیں ملے گی، اپنی لاپرواہی پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ درید کو مزہ آیا اس کا ایسا رسپانس دیکھ کر۔ بھلا درید بخت کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر اس کا حق تھا وہ ایسا ہی رسپانس دے۔ آپ؟ وہ چاہ کر بھی پوچھ نہ پائی کہ کیوں آئے ہیں۔ ارے آبش بیٹا، کون آیا ہے جو دروازے پر ہی لیے کھڑی ہو؟ اندر لے آؤ بیٹا۔ تائی ماں کی آواز پر وہ اور بھی پریشان ہو گئی، جبکہ اس کی بخلاہٹ درید کو مزید مزہ دینے لگی۔ شاید وہ ہمیں اندر بلا رہے ہیں، اور پھر اس نے ڈھیٹ پن کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اندر قدم بڑھا دیے۔ معروف تو اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جبکہ تائی ماں اسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں غلط وقت پر آ گیا، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔
بیٹا میں معافی چاہتی ہوں مگر آپ کو پہچانا نہیں۔ تائی ماں کے کہنے پر وہ ہنس دیا۔ جی کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ارے ہاں ہاں بیٹھو بیٹا، بلکہ کچھ لو بھی۔ انہوں نے اسے کھانے کی ٹیبل پر ہی بٹھا لیا۔ یہاں تو سب ہی جانتے تھے کہ تائی ماں کتنی مہمان نواز تھیں، اپنا یا پرایا وہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتی، اور ویسے بھی یہ لڑکا انہیں بہت مہذب لگا۔ تھینک یو، مگر میم آپ کی بیٹی نے تو ابھی باہر کہا ہے کہ وہ مجھے کھانا نہیں کھانے دیں گی اپنے ہاتھوں کا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا۔ آبش تو گڑبڑا گئی، جبکہ ماروک حیرانگی سے اور تائی اماں شرمندگی سے آبش کو دیکھنے لگی۔ بس بیٹا جھلی ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تم کھاؤ۔ اور تم دونوں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تائی ماں کے بولنے پر وہ دونوں کسی ٹرانس کی کیفیت میں کرسیوں پر بیٹھ گئیں، جبکہ دریت نے کبھی خود سے کھانا نہیں نکالا تھا، تبھی ہاتھ روکے بیٹھا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا پہلے وہ تو کر لیتا، زیادہ بہتر تھا، پہلے ہی وہ ڈٹائی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ میم، دریت نے بات کا آغاز شروع کیا۔ بیٹا آپ مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو، تائی ماں بولی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ بولا۔ ایکچولی آنٹی میں آپ لوگوں سے بلکہ خاص طور پر آپ کی بڑی بیٹی سے پرسنلی معذرت کرنے آیا ہوں۔ کل جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، اور میں اپنے گھر والوں کے رویے پر شدید شرمندہ ہوں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی تائی ماں نے آبش کی طرف دیکھا۔ کل کیا ہوا تھا آبش؟ آبش، پہلی بار اسے اس لڑکی کا نام پتہ چلا جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر آبش نے تمام تر بات تائی ماں کو بتا دی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شہریار کی غصے سے بھری آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دریت کا بھی اس کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ غلط بات شہریار، وہ ہمارے گھر مہمان ہیں۔ تائی ماں نے شہریار کو ڈپٹا۔ اول تو مہمان وہ ہوتے ہیں جنہیں خود بلایا جائے، اور نہ ہم نے ان کو بلایا، نہ ہی ان کے اپنے گھر والے مہمان نوازی کے اصول سے آشنائی رکھتے ہیں، تو انہیں عادت ہونی چاہیے۔ مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شہریار اس کا خاصا لحاظ کر رہا تھا، کیونکہ اسے یہی بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ کسی نے اس کی آبش کی بے عزتی کی۔ غصہ تو اسے آبش پر بھی تھا کہ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا، اور دوسری طرف دریت بھی صرف آبش کی وجہ سے ان کا گھر پر کھڑا تھا، ورنہ یہ دو کوڑی کے لوگ کیا اور ان کی اوقات کیا؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ دریت سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جی جانتا ہوں، بہت اچھے سے، اور آپ لوگوں کے اخلاق کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ امیروں کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتیں، اور شاید ان خاتون کی ماں نے ان کی بہتر تربیت نہیں کی، تبھی وہ اتنی بدتمیز سے پیش آئیں۔ شہریار کے منہ میں جو آیا غصے سے بولتا چلا گیا، جبکہ دریت کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ اس اچانک افتاد پر آبش کی چیخ نکل گئی۔ تائی ماں بھی پریشان ہو گئی، جبکہ ماروک نے کانپتے ہوئے باپ کو فون ملانا چاہا۔ تو ٹکے کے کمپلیکس کے مارے ہوئے انسان، تم مجھے بتاؤ گے کہ ہماری کلاس کی مائیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی؟ یہ میری ماں کی ہی تربیت تھی جو میں یہاں کھڑا ایکسکیوز کر رہا تھا، اور تم نے بھی بخوبی بتا دیا کہ مڈل کلاس لوگ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں، پست حوصلے، جو خود کچھ نہیں کر سکتے سوائے بھونکنے کے۔ گیٹ آؤٹ! شہریار اپنا گریبان اس سے چھڑواتا چلایا، جبکہ دریت نے غصے سے شہریار پر مکہ ہی تان لیا۔ پلیز پلیز چھوڑ دیں انہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، پلیز۔ دریت اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ شہریار آبش کو گھور رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، مگر زیادہ دن نہیں رہے گی۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ شہریار اس سے سخت خفا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ آبش کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سارے قصے میں کم از کم اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود بھی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ بات شہریار کو کون سمجھاتا؟ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے خفا ہو جاتا، مگر اس کے منانے سے جلدی مان بھی جاتا۔ اب بھی رات ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تایا جان اور بابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی دریت وقت پر غصہ کیا، مگر چونکہ آبش کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، تبھی کسی نے بھی بات کو تول نہ دی۔ ہاں البتہ تائی ماں نے ماروک کو خوب ڈانٹا۔ جو بھی ہوا تھا سب اس کی ضد کی بنا پر ہوا تھا۔ ماروک
खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। वो शहरयार के कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि वो इसको कितना डांटेगा। हाँ, ये गलती इसी की थी। इसे शहरयार से छुपाना नहीं चाहिए था। इसकी गुलाबी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। इसने मुश्किल खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। कम ऑन, शायद वो जानता था बाहर कौन है, तभी फौरन अंदर से आने की इजाज़त दी। वो चेहरा झुकाए अंदर आ गई, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शहरयार बेड पर बैठा था, शायद कोई मूवी देख रहा था। तभी कमरे में सिर्फ एलईडी का साउंड था। बोलो, क्या कहना है? जब वो अगले 10 मिनट भी ना बोली तो शहरयार को खुद ही मुखातिब करना पड़ा। वो हमें माफ़ करते शहरयार, और कहते साथ ही वो दोनों हाथों में चेहरा ढांपे फूट फूट कर रो दी। इसे हरगिज़ भी शहरयार का नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शहरयार ने एक लंबा सांस खींचा और चलता हुआ इसके पास आ गया। रो क्यों रही हो? इसने इसके चेहरे पर से हाथ हटाए। आप हमसे बात नहीं कर रहे 2 दिन हो गए। आपने हमसे अपना कोई काम भी नहीं करवाया। हम जानते हैं गलती हमारी है, हमें जाना ही नहीं चाहिए था, मगर प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप हमें सज़ा दे दें, मगर ये शर्त मेहरी नहीं, प्लीज़। वो इसके हाथ थामे बेबसी की इंतहा पर थी। शहरयार मुस्कुरा दिया। इसे अच्छा लगा कि आबिश की नज़र में इसकी कितनी अहमियत थी। 2 दिन भी वो इससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें यूँ ज़ाया मत करो, मगर आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आबिश, तुम मासूम हो। जो मैं इस वक्त देख रहा था वो तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम सिर्फ और सिर्फ शहरयार की हो, और अब मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और रही बात सज़ा की, तो हाँ, वो तुम्हें मिलेगी। वो शरारती लहजे में मुस्कुराया तो आबिश ने सवालिया नज़रों से देखा। कैसी सज़ा? वो मुतमईन होकर चेहरे से आंसू साफ कर रही थी कि शहरयार ने रोक दिया। वो दोनों हाथों में मोहब्बत से इसका चेहरा थामे और अंगूठे की मदद से इसके आंसू साफ किए और इसकी उलझी उलझी लटों को प्यार से कान के पीछे किया। वो इसकी आंखों में देखता, जबकि आबिश सुर्ख सी इससे दूर हुई। माहौल में एक फसूं सा फैल गया। शहरयार अब भी इसे देख रहा था। वो सज़ा बताए ना, आबिश ने इसका ध्यान बचाने की खातिर कहा। तो वो जो इसके चेहरे के हुस्न में खो गया था चौंक कर बोला, ओह हाँ, तो आबिश जान, आपकी सज़ा ये है कि अभी इसी वक्त मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी। वो मज़े से बोला, है नहीं, पिछली बार भी आपको डांट पड़ी थी, और इस वक्त किसी को पता लग गया तो सब बहुत गुस्सा करेंगे। आबिश डर ही गई इसकी फरमाइश सुनकर। यानी तुम चाहती हो मैं फिर से वैसा हो जाऊं? शहरयार मसनूई गुस्से से बोला, मगर इसने कुछ बोलना चाहा। लेट्स एंजॉय द लेट नाइट, छुप छुपा कर डेट। इसने इसका हाथ पकड़ा, बाइक की चाबी उठाई और हंसकर बाहर निकल गया। सब सो रहे थे जबकि आबिश कांप रही थी और शहरयार को बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो खामोशी से घर से बाहर निकल गए। इसे अभी कुछ ही देर में बड़ी हवेली के लिए निकलना था। माँ ने इसे मना भी किया था कि कुछ देर आराम कर लो फिर ड्राइव करना, मगर वो तो जैसे जलता भुनता फिर रहा था। वो ना चाहते हुए भी इनसे बदतमीज़ी करके वहाँ से निकल आया और अब वो बार में बैठा था। अजीब बार था। नीचे शरीफों का होटल था, जबकि ऊपर इस जैसे लोगों के लिए बार। वो सुकून से बियर पी रहा था। इसके दिमाग में शहरयार की बातें चल रही थीं। इसको जैसे सुकून ही नहीं आ रहा था। वो जाता ही नहीं वहाँ। वो मिडिल क्लास लड़की इतनी अहमियत तो नहीं रखती थी कि वो इसकी वजह से वहाँ माफ़ी के लिए पहुँच गया, और इस जाहिल शख्स ने किस तरह इसकी बेइज्जती कर दी। अपर क्लास के लोग भी कमाल होते हैं, इन्हें अपनी बेइज्जती खिलती है, जबकि वो कितनी भी दोस्तों की कर दें कम ही लगती है। और यही हाल इसका था। वो काफ़ी ज़्यादा नशा कर चुका था। अगर और करता तो अपने कदमों पर ना चल पाता। तभी उठा, की चेन, मोबाइल और वॉलेट उठाया और नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा। लोग बहुत कम थे, तभी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, वरना आजकल इसका बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। इसने सीढ़ियों से उतरते हुए सिगरेट सुलगाई और होंठों में दबा ली। वो बाहर निकलना चाहता था, तभी अचानक रुक गया। सामने इसकी नज़र आबिश और शहरयार पर गई। दोनों ही हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। वो इस लड़की को देखना नहीं चाहता था,
اس کا مسکراتا شرماتا حیادار چہرہ اس کا سکون غارت کر رہا تھا، مگر اسے اس لڑکی پر غصہ بھی آنے لگا۔ آخر کیا تھا اس خالی جیب شہریار میں جو وہ اس کے ساتھ تو خوش تھی، مگر اس کی نظر میں درید وقت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھر رہا تھا، جبکہ ساتھ آبش کو بھی گھور رہا تھا۔ وہاں ہال میں لائٹ سا میوزک چل رہا تھا۔ وہ اس سائڈ پر چل دیا۔ وہاں کا میوزیشین درید کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سر آپ؟ لڑکی کی کیفیت بکھلائی ہوئی تھی۔ درید نے اس کے ہاتھ سے گٹار لیا تو اس نے بھی جھٹ سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ درید چیئر پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں گٹار پر دھن بنانے لگیں۔ ہال میں چند ہی لوگ تھے، تبھی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار اور آبش بھی۔ شہریار نے غصے اور ضبط سے اس شخص کو دیکھا جو اسے اس دنیا میں سب سے زہر لگتا تھا، کیونکہ اس کی بولتی نظریں آبش پر اٹھتی تھیں اور شہریار کو یہ بات کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ آبش نے ایک نظر درید کو تو اگلی نظر شہریار کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ اس شخص کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ درید نے نشے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے آبش کو دیکھا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے دوسرے ہاتھ سے مائک قریب کیا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر دیکھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت لہجے میں پڑے گئے فقرے پر آبش نہ چاہتے ہوئے بھی سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی آواز کے سحر سے نہ نکل سکی۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں کا، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ گٹار کی سحر انگیز دھن اور شعر، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر وہ دھن بناتا رہا جیسے سب ہی اس کے اگلے مصرعے کے انتظار میں ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ گٹار اس لڑکے کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اسے اپنے پیچھے گونجنے والی تالیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر اسے غرض نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں شہریار کو لگا جیسے وہ ان مصرعوں میں کچھ کہہ گیا ہے، جیسے وہ کچھ بتا گیا ہے۔ شہریار کو بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نشہ، آج اسے 3 نشے چڑھ گئے تھے، سگریٹ، حسن اور شراب۔ وہ تینوں کا بوجھ بیک وقت اٹھا نہیں پا رہا تھا، تبھی وہ گاڑی سنبھال نہ سکا اور گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جبکہ درید وقت نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے چیختے فون کو اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر یہ بڑی حویلی کا کمرہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یقیناً وہ لوگ اسے ملتان سے بڑی حویلی لائے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کیا کرے گا یہاں؟ اسے لگا کچھ اہم تو ملتان میں ہی رہ گیا، اور اگلے لمحے وہ اٹھا۔ وہ اب بھی کل رات والے لباس میں تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی اس نے اب بھی زحمت نہ کی۔ اپنا ضروری سامان اٹھایا اور روم سے باہر نکل گیا۔ چند پل کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نشہ وہ زیادہ مقدار میں کر چکا تھا، اسی لیے نیچے سب ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر ماں، جو کچن میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی طرف بڑھی۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ اور یہ کیا، آپ نے چینج نہیں کیا؟ وہ اس کا حلیہ دیکھ کر بولی۔ جا رہا ہوں میں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے بولا۔ کہاں بیٹے؟ آپ کا تو ان دنوں کوئی شوٹ نہیں، اور ویسے بھی اس حلیے میں اٹھتے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں چندا؟ وہ لاڈ سے اسے بولی، جبکہ درید مزید کچھ نہ بولا، آگے بڑھا۔ ابھی وہ باہر نکلتا ہی کہ دادا جان بولے، درید کہاں جا رہے ہو؟ ملتان۔ وہ اب خاموشی سے سب کو دیکھنے لگا۔ وہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ کچھ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، دادا جان آپ بہت سوال کر رہے ہیں، مجھے بڑی حویلی آنا ہی نہیں تھا، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کو کیا پرابلم ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کیوں تمہارا دل ملتان میں پھنس رہا ہے؟ وجہ بتانا پسند کرو گے یا میں خود معلوم کروں؟ وہ اس کی فضول سی باتوں پر غصے سے بولے۔ سب خاموشی سے صرف ان دونوں کو سن رہے تھے۔ تو آپ پتہ کرا لیں، میں نے روکا کب ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ راحت صاحب کو بیٹے کا گستاخ لہجہ برا لگا تو بولے، یو آر سو روڈ درید، اینڈ اٹس ناٹ گڈ۔
وٹ ایور، وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ اسے ملتان جانا تھا، کوئی اسے نہیں روک سکتا تھا، یہ بات صاف تھی۔ کلاس میں بہت شور تھا، کہکوں کی آوازیں کلاس روم سے باہر بھی آ رہی تھیں۔ لاسٹ سیمسٹر والے فرسٹ سیمسٹر والوں کی ریگنگ میں مصروف تھے۔ لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تمام پروفیسر کے منہ لگے تھے، تبھی کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ جینس جس کے گھٹنے پھٹے ہوئے تھے، اس پر شرٹ اور شرٹ پر کوٹ، ریڈش براؤن کھلے بال، سن گلاسز لگائے، وہ سب کی نظروں میں تھی۔ وہ کلاس میں جیسے ہی آئی، سب کی نظریں اس پر اٹھیں، جبکہ کسی کی تو ٹھہر ہی گئیں۔ حیران اور پریشان سی نظریں، مگر چند لمحوں کے لیے ہی ان نظروں نے اس کی جانب دیکھا جو لاپرواہی سے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے پھٹے ہوئے بازو میں سے اس کے نام کا ٹیٹو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے ہنس رہی تھی۔ اس نے شرٹ کا ہوڈ اپنے سر پر لیا اور اپنے دوست کے کان میں کچھ کہہ کر کلاس سے نکل گیا۔ وہ اس کے کندہ ہوا تھا وش کے پاس سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کی رنگ تھا جینس پر کی رنگ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کی نظریں کی رنگ پر اٹھیں، وہ حیرت سے کی رنگ کو دیکھنے لگی۔ بلا شبہ اسی کا نام کی رنگ پر کندہ ہوا تھا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاش یہ اس کے پاس ہوتا۔ ہاں، یہ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے نام سے عشق تھا۔ اس کا نام بہت یونیک سا لگتا تھا۔ اس کے نام کا مطلب کتنا دلکش تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی۔ ارے وش، کہاں جا رہی ہو؟ نیہا نے پوچھا۔ آتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے اپنا کوٹ اور بیگ اٹھا کر اس لڑکے کے پیچھے نکلی۔ وہ لڑکا اس سے خاصا فاصلے پر تھا اور پھر وہ باسکٹ بال کے گراؤنڈ میں چلا گیا، جبکہ وہ اس کے پیچھے تقریباً بھاگی۔ وہ گراؤنڈ میں تنہا تھا۔ وہ بال کو بڑی مہارت سے اپنی انگلی پر گھماتا اور پھر دوبارہ فرش پر پٹکتا اور پھر اچھال کر گول کر دیتا۔ اس بار بال وش کے قدموں کے پاس آ رکی جسے اس نے اٹھا لیا۔ وہ اس سے صرف کی رنگ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس نے کہاں سے لیا۔ وہ لازمی طور پر وہ کسی لڑکے کا نام نہیں تھا، تو شاید وہ اس کے لیے ضائع ہو اور وہ اسے دے دے۔ اس نے ہوڈ اتار کر وش کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہائے! وش نے 2 انگلیاں اٹھا کر اسے اشارے سے ہائے کہا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتا اس کے ہاتھ سے بال لے کر دوبارہ کھیلنے لگا، جبکہ وش نے ایک آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا اسے بھی کوئی اگنور کر سکتا تھا؟ خیر، اسے بھی اس بدتمیز لڑکے سے کوئی فضول بات نہیں کرنی تھی۔ وہ تو بس کی رنگ کے بارے میں پوچھنے اس کے پیچھے آئی تھی۔ خیر، بات کا آغاز بھی کرنا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وش نے خود ہی ڈٹائی سے پوچھا، جبکہ مقابل نے رک کر 1 منٹ اسے دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے اس کے پاس آیا۔ وش کا شاہ، وہ سکون سے بلا اور پاس سے گزر گیا، جبکہ اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ وہ اس کے پیچھے بلا سوچے سمجھے دوڑی۔ مگر وش میرا نام ہے۔ وہ بائک پر سوار ہو رہا تھا۔ اس کا سوال بے وقوفانہ تھا۔ اس بات کا احساس اسے پوچھنے کے بعد ہوا، کیا وش نام کی کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی اس دنیا میں؟ مگر اس کا نام یونیک تھا اور وہ اپنے نام کی طرح بے پناہ حسن رکھتی تھی، یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی بھی ایسی خوبصورت ہوگی جیسی وہ ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ سوری، ایکچولی مجھے اس کی رنگ کے بارے میں جاننا تھا۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نے لڑکے کی سرد آنکھوں سے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے مقصد بتایا۔ یہ میں نے کہیں سے نہیں لیا، خود بنایا ہے۔ اور پھر زن سے بائک اس کے قریب سے گزر گئی۔ موسم بہت اچھا تھا۔ وہ معروف سے بہت دیر سے کہہ رہی تھی، آؤ ہم پارک چلتے ہیں، مگر وہ تو ڈرامے دیکھنے میں مگن تھی۔ مگر اس کا دل مچل رہا تھا۔ اس نے معروف کو دفع کیا اور باہر آ گئی۔ ان کے چھوٹے سے لان میں پنجرا رکھا تھا جس میں بہت خوبصورت خرگوش تھے، سفید سرخ آنکھوں والی روئی کے گالوں جیسے خرگوش۔ اس نے پنجرا کھولا اور لیڈی ریبٹ کو گود میں اٹھایا۔ چھوٹی سی خرگوشنی اس سے کافی مانوس تھی۔ اس کے گود میں آتے ہی مزے سے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، جبکہ خرگوش اس کے بقول اسے گھور رہا تھا۔ ہم آپ کو شہریار کے ساتھ گھمانے لے جائیں گے۔ اور پھر وہ اسے گود میں اٹھا کر تائی ماں کے پاس گئی اور انہیں بتا کر وہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے خرگوشنی کو مزید خود سے قریب کر لیا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی کہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ اسے کسی نے پکارا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دریت بگ تھا، اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگ نہیں سکی
وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ دریت کے چہرے پر اس کے ہاتھ میں خرگوش دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے آبش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آبش بغیر جواب دیے پلٹ گئی، جبکہ دریت گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ حال پوچھنا اتنا بھی کوئی معیوب بات نہیں کہ آپ جواب نہ دیں۔ وہ پھر سے بولا، ہم معذرت چاہتے ہیں مگر ہم آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ اپنے شائستہ لہجے میں بولی، جبکہ ازل سے جذباتی دریت کو بات کچھ ہضم نہ ہو سکی۔ مگر کیوں؟ ہمارے شہریار نے منع کیا ہے، وہ سیدھے سیدھے بولی۔ تو وہ اتنی ہی بے وقوف، جبکہ دریت کو اس لڑکی پر شہریار کا اپنا اختیار پسند نہ آیا۔ تو یعنی آپ اس کی روبوٹ ہیں؟ جو اس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا؟ وہ جل کر بولا، جی نہیں، ہم روبوٹ نہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کی بھی۔ وہ چڑ کر بولی اور پھر جانے لگی، جبکہ دریت نے اسے پھر روک لیا۔ کمال ہے، اتنی لائلٹی آج کے دور میں، ویسے اس کی ضرورت نہیں میرے خیال میں اب آپ کو۔ وہ دوبارہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی یہ نظریں آبش کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اچانک ہی دریت کا فون بجنے لگا۔ اس نے نمبر کو ایک نظر دیکھا۔ وہ یہ کال مس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس وقت کر دیتا۔ کل دوبارہ یہی ملاقات ہوگی، اوکے؟ انداز تحکم بھرا تھا۔ اس نے فون کال اٹینڈ کی، جبکہ آبش حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگی، اور پھر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ دوبارہ گھر چلی گئی، کیونکہ دریت وقت کی بات کو اس نے سر پر سے نامحسوس طریقے سے جھاڑ دیا تھا۔ ہاں بولو، غلط شخص، غلط ٹائم پر فون کرنے والے بےغیرت انسان۔ دریت غصے میں بولا۔ میں غصے میں ہوں؟ بخت شاہ نے جیسے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں تو اچار ڈالوں تمہارے غصے کا؟ بنا بنایا سین برباد کر دیا۔ اسے اب بھی غصہ آ رہا تھا۔ تم شوٹ پر تھے؟ شاہ نے پوچھا۔ اسے اچھا نہیں لگا اس کے کام میں خلل ڈالنا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔